अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे मोहतरम नाज़रीन कराम, आपसे मुखातब है प्रोफेसर कारी अब्दुल मन्नान ज़ैद। मैं अपने चैनल्स पर ऐसे प्रोग्राम लाता हूँ जिसमें ख़ुसूसन हमारी जो पाकिस्तान की अवाम है ना, उनकी इस्लाह हो जाए। पाकिस्तान के इस वक्त सियासी हालात बहुत ही ख़राब हो चुके हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि सियासत को इस्लाम और दीन का ऐसा टच लगाया गया है जिसकी वजह से बेशुमार घरों के अंदर, बेशुमार इलाकों में फितना, फसाद, तबाही, लड़ाई, कत्ल गारत तक ये सिलसिले पहुंच चुके हैं। अब पाकिस्तान में 3 सियासी बड़ी जमातें हैं जो कि इक़्तिदार कर रही हैं, जिनमें पीपल्स पार्टी है, मुस्लिम लीग नून है और PTI है। पूरे पाकिस्तान के बासियों से मेरी गुजारिश है कि हम सब मुसलमान हैं और हमारी जितनी सियासी जमातें हैं, इनके लीडर और इनको सपोर्ट करने वाले सब ही मुसलमान हैं। ये पाकिस्तान इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, यहाँ जमहूरी निज़ाम है, जिस निज़ाम की वजह से कुछ कबातें भी हैं जो हम देख रहे हैं। जो इस्लामी निज़ाम होता है, खिलाफत का निज़ाम होता है, खुलफाए राशिदीन का जो निज़ाम है, अगर वो कायम किया जाए तो ये सारी खबासतें ये ख़त्म हो जाए। मैं एक बहुत बड़ा दर्द रखते हुए तमाम पाकिस्तानियों से गुजारिश करना चाहता हूँ कि मैं तीनों सियासी पार्टियों का एहतराम करता हूँ, इनके लीडरों का भी एहतराम करता हूँ और इनको सपोर्ट करने वाले जो हैं उनका भी एहतराम करता हूँ। हम सब मुसलमान हैं और पाकिस्तानी हैं, और सबसे बड़ी बात यह है, मैं आप सबसे गुजारिश करूँगा, आप जिस लीडर को समझते हैं कि वो हमारे इस्लाम के साथ, दीन के साथ और मुल्क पाकिस्तान के साथ मुखलस है, आप उसकी हमायत करें, आप उसको सपोर्ट करें, आप उसको कामयाब करें, ये आपका हक है। लेकिन थोड़ा सा अपना सीना फराख और वसी करें थोड़ा सा। मिसाल के तौर पर जो तहरीक इंसाफ वाले हैं, जिनके लीडर इमरान खान साहब हैं, साबिक़ वज़ीर आज़म, और जो उनकी सपोर्ट करने वाले PTI के जो हज़रात व ख़वातीन हैं, अब वो यानी PTI की तायीद करते हुए, सपोर्ट करते हुए, इनको वोट देते हुए यहाँ तक कहते हैं कि जो बंदा PTI को वोट नहीं देता तो उसको गैर मुस्लिम और काफिर कहना, कि इस वक्त PTI ऐसी जमात है जो कि इस्लाम के साथ खालस है, मुखलस है और मुल्क पाकिस्तान के साथ मुखलस है, लिहाजा जो PTI को वोट नहीं देता वो गैर मुस्लिम है। तो ऐसे फतवे बाजी लगाना, मैं समझता हूँ कि ये तो सरासर जो है ना, ये इस्लामी और पाकिस्तानी मफादात के बिल्कुल ही ख़िलाफ़ है। मिसाल के तौर पर देखें, अगर एक कैंडिडेट है, उसके महल्ले में आप देखें अगर 2000 वोट है, जो 1001 वोट ले लेता है वो कामयाब हो जाता है। सिर्फ एक वोट जिसका ज़्यादा है या 2 वोट, 1 वोट ज़्यादा होने पर वो जीत जाता है। अब एक कम 1000 दूसरे हैं, क्या हम उनको समझेंगे कि ये गैर मुस्लिम है? थोड़ा सा हम समझें ठंडे दिल के साथ मेरे भाइयों, हम सब मुसलमान हैं, पाकिस्तानी हैं, हम भाई भाई हैं। हमने मुल्क पाकिस्तान को तरक्की की तरफ लेकर जाना है, ना कि हम इसकी ब्रेक लगा दें और इसको बैक कर दें। दिन ब दिन क्या हो रहा है, पाकिस्तान जो है ना बैक जा रहा है। पाकिस्तान के हालात क्यों ख़राब हो रहे हैं? कि हम पाकिस्तानी हैं, हमने इस्लाम को और मफाद जो है पाकिस्तान की जो मफादात है उससे बहुत पीछे चले गए हैं। इसकी मैं आगे कुछ दलाइल के साथ बात करूँगा, थोड़ी सी तफसील आपको समझा दूँ। अब इसी तरह जो है पीपल्स पार्टी वाले हैं, वो अपने कायद को कहेंगे कि हमारा कायद जो है ना वो पाकिस्तान के हक़ में अच्छा है, अवाम के हक़ में अच्छा है। वो तो कहता है गरीब अवाम जो है वो ना मरे, इनको रोटी कपड़ा मकान चाहिए। अब जो इनकी सपोर्ट कर रहे हैं वो ये ऐलान कर दें कि जो इनके अलावा दूसरों को सपोर्ट करेंगे वो गैर मुस्लिम है, वो काफिर हैं।
یہ تکفیر کے فتوے دینا یہ بہت بڑا جرم ہے، خصوصاً جو اس وقت ہمارے ماحول میں، جو ہمارے پاکستان میں جو ماحول چل رہا ہے۔ میرے بھائیوں، میں کافی دنوں سے، کافی مہینوں سے پاکستان کے سیاسی حالات میں دیکھ رہا ہوں۔ میں اصلاحی کوئی گفتگو پاکستانی بھائیوں سے کرنا چاہتا تھا، آج میں نے کہا چلو کرتا ہوں۔ اسی طرح جو میاں نواز شریف مسلم لیگ نون کو سپورٹ کرنے والے، وہ سمجھتے ہیں کہ بس ہم ہی اسلام پر ہیں، ہم ہی حق پر ہیں، ملک پاکستان کے حامی ہم ہیں اور ہمارے بغیر یہ ملک چل ہی نہیں سکتا۔ اب جو نواز شریف صاحب کو، سابق وزیر اعظم جو ہیں، ان کو جو سپورٹ کر رہے ہیں، اب وہ سمجھتی ہیں جو ان کو سپورٹ نہیں کرتا اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ کافر ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ تینوں پارٹیوں کے سپورٹ کرنے والے جو افراد ہیں، یہ سب کی بہت بڑی غلطی ہے۔ یہ تینوں لیڈر میں سمجھتا ہوں یہ ہمارے مسلمان ہیں۔ ہمارے آئین میں جس نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا ہوا ہے نا، وہی وزیر اعظم بن سکتا ہے، وہی صدر بن سکتا ہے۔ جتنے اراکین ہمارے یعنی سیاست میں، ہمارے ملک کے اقتدار میں، نیچے سے لے کر اوپر تک، ایسا بندہ جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہوا ہے، اس کو قیادت دی جاتی ہے۔ تو لہذا سب سے بڑی بات ہے کہ تینوں لیڈر جو ہے نا، ان کو ہم مسلمان کہیں گے۔ ان میں آپ نواز شریف لگا لیں، سابق وزیر اعظم، اور آصف علی زرداری سابق وزیر اعظم، اور عمران خان صاحب سابق وزیر اعظم، یہ تینوں قائد یہ مسلمان ہیں۔ بالکل ایسی بات نہ کہیں، ہمارے ملک کا نقصان نہ کریں۔ اور پھر جتنی عوام ہے جس کو بھی وہ سپورٹ کر رہی ہے، وہ سب مسلمان ہیں، ٹھیک ہے، ہر بندے کا ایک نظریہ ہے، ہر بندہ آزاد ہے۔ جس کو وہ ملک کے لیے اور اسلام کے لیے وہ اس کو سمجھتا ہے کہ یہ بہتر ہے، وہ اس کو ووٹ دے، اس کی سپورٹ بھی کرے، اس کے لیے لوگوں کو ترغیب بھی دلائے۔ لیکن میں نے دیکھا ہے کہ پولنگ اسٹیشنوں پر لڑائی جھگڑے ڈنڈے وغیرہ، یہ مسلمان ہیں اور آپس میں ایک دوسرے کو مار رہے ہیں، یہ فتنہ فساد پھیلا رہے ہیں، یہ کون سا طریقہ کار ہے؟ تو میرے بھائیوں، سنجیدگی کے ساتھ، اور آخر میں یہ بات کروں گا اپنے پاکستانی عوام سے کہ میرے بھائیوں، یہ تینوں قائد، میں کسی کا، مجھے اگر آپ یہ کہیں گے کہ آپ تینوں میں سے کس کو سپورٹ کر رہے ہو، تو میں صاف کہوں گا میں تینوں میں سے کسی کو بھی نہیں کر رہا۔ میری بات کو آپ نے محسوس نہیں کرنا۔ آپ پاکستانی ہیں، میرے بھائی ہیں، میں آپ کو سپورٹ کرتا ہوں، میں ان تینوں کو سپورٹ نہیں کرتا۔ میں آپ غریب عوام کو سپورٹ کرتا ہوں۔ کیوں کہ ان میں سے جو بھی لیڈر آتا ہے، وہ جب کرسی پر بیٹھ جاتا ہے، اس کو غریب عوام کا کوئی فکر نہیں ہوتا۔ یہ تینوں جو ہیں، ان میں سے کسی کو غریب عوام کا کوئی فکر نہیں۔ میری بات یاد رکھنا، جب سیٹ پر بیٹھ جاتے ہیں تو ان کی باتیں، سیٹ سے پہلے ان کی باتیں اور ہوتی ہیں۔ جب سیٹ پر بیٹھ جاتے ہیں تو یہ سب سے غریب عوام کے ساتھ دھوکہ کرتے ہیں، جنہوں نے گلیوں بازاروں میں پسینے میں لبریز ہو کر، دور دراز کے سفر ہو کر، ان کے دھرنوں اور ریلیوں میں جنہوں نے شرکت کر کے ان کو کامیاب بنایا ہے، یہ سب سے بڑا ان کے ساتھ دھوکہ کرتے ہیں۔ اور غریب عوام، یقین کریں، غریب عوام، ان کی میں مثال دیتا ہوں، جب ان کا قائد لیڈر بن جاتا ہے، وزیر اعظم بن جاتا ہے، کہ پھر وہ تخت پر بیٹھ جاتے ہیں، پھر ان کے گھر کے حالات اچھے ہو جاتے ہیں۔ آپ مجھے یہ بتائیں، پھر ان کا کاروبار ٹھیک ہو جاتا ہے، پھر ان کی ملازمت جو اس کی تنخواہ بڑھ جاتی ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوتا میرے بھائی۔ غریب عوام پس رہی ہے، پریشان ہے۔ بے شمار ایسی مثالیں ہیں۔ میں تینوں پارٹیوں میں سے کسی کی تنقید یا کسی کا عیب آپ کے سامنے بیان کرنے نہیں آیا، میں صرف سمجھانے آیا ہوں۔ خدا را آپ غور کریں کہ ہمارا دین کس طرح بچ سکتا ہے اور دین اسلام کو غلبہ کیسے آ سکتا ہے۔ تھوڑا سا ہم سینے کو فراخ کریں، اور پھر ہم مسلمان ہیں، ایک ہی محلے میں ہیں، اکٹھے رہتے ہیں، اکٹھے ایک ہی مسجد میں نماز پڑھتے ہیں۔ وہ جو پی ٹی آئی والے ہیں، وہ دوسروں کو کہتے ہیں یہ مسلمان نہیں، وہ کہتا ہے دوسروں کو مسلمان نہیں۔ ہم جہاد کر رہے ہیں، ہمارے جہاد کے ساتھ جو شریک نہیں ہوگا تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ یہ کتنے بڑے بڑے فتوے آپ لگا رہے ہیں میرے بھائیوں۔ ہم ایک کعبہ، ہمارا ایک قبلہ ہے، ٹھیک ہے نا، ہمارا ایک قرآن ہے، ہمارا ایک نبی ہے، ہم مسلمان ہیں، ہمارا کلمہ ایک ہے۔ کیا ہو گیا ہے سیاست میں آ کر آپ بہن بھائی آپس میں کچھ ادھر سپورٹ کر رہے ہیں، کچھ بہن بھائی گھر میں روزانہ لڑ رہے ہیں، وہ تو اس کو کیوں سپورٹ کرتا ہے، تو اس کو محلے میں رشتہ دار لڑ رہے ہیں، محلے دار لڑ رہے ہیں،
اور جب وہ جناب اقتدار پر آ جاتا ہے جس کو سپورٹ کرتے ہیں تو بس پھر وہ جہاز پر بیٹھتا ہے، کبھی کسی ملک کا دورہ کر رہا ہے اور وہاں سے کہتا ہے وہ بڑی جناب وہ ملک ہمارا بڑا خیر خواہ ہے، اس نے اعلان کر دیا جناب اتنا قرضہ دے گا ہمیں۔ پھر جب وہ اتنا قرضہ دے گا، کچھ وہ شرائط اپنی منوائے گا تو ملک پاکستان کو گرانے کے لیے یہ پیسہ لے کر آتے ہیں۔ فلاں ملک نے جناب بہت زیادہ وہ کہہ دیا اتنے پیسے ہم سپورٹ کریں گے، بھائی سپورٹ وہ اتنے پیسے وہ اللہ کے لیے آپ کو دیں گے، وہ آپ کو قرض دیں گے اور قرض دینے کے بعد پھر بے شمار شرائط بنوائیں گے۔ اب میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، ہمارا جو پاکستان ملک ہے نا یہ گندم میں خود کفیل ہے، گندم میں خود کفیل ہے اور چینی میں خود کفیل ہے، چاول میں خود کفیل ہے۔ یہ بنیادی ضرورتیں ہیں ہماری گھروں کی، اور جو بھی حکمران آتا ہے جب دوسرے ملکوں سے یہ قرض لیتے ہیں اور پھر اپنے ملک کو اس کا غلام بناتے ہیں۔ کیسے؟ ان سے معاہدہ ہوتا ہے جی گندم آپ ہمیں دیں، ہم دیں گے۔ اب کیا ہوتا ہے جب ملک پاکستان میں گندم کا سیزن ہوتا ہے، یہ ساری گندم دوسرے ملکوں میں یہ بھیج دیتے ہیں، یہ فروخت کر دیتے ہیں، اور جب ہمارے 6 مہینے گزرتے اس کے بعد ہمیں ملک میں گندم ہونا ضرورت ہوتی ہے تو گندم ختم ہو جاتی ہے، پھر دوسرے ملکوں سے پھر لینا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ ہمارے ظالم حکمران جب اپنی گندم سیل کرتے ہیں اس میں یہ کمیشن لیتے ہیں، اور پھر جب وہاں سے پھر ادھر ختم ہو جاتی ہے ادھر سے لاتے ہیں تو پھر یہ کمیشن لیتے ہیں۔ یہ دن بدن امیر ہو رہے ہیں اور عوام پس رہی ہے میرے بھائی، ظلم عوام کے ساتھ ہو رہا ہے۔ پاکستانیوں میں آپ کے ساتھ ہوں، آپ ذرا غور کریں۔ اور اسی طرح چینی ہے، جب شوگر ملز وغیرہ گنے کا سیزن ہوتا ہے سارا گنا ملوں پر چلا جاتا ہے، جب وہاں سے چینی آتی ہے تو یہ بڑے بڑے جناب سٹاک کرنے والے سٹاک کر لیتے ہیں، پھر جناب ضرورت کے مطابق 1-2 مہینے 3 مہینے 4 مہینے یہ چینی ملتی ہے، تو بعد میں وہ چینی جو ہے کسی ملک کے ساتھ جب وہ وہاں سے قرضہ لیتے ہیں وہ کہتے ہیں آپ ہمیں چینی دیں، یہ چینی ساری باہر بھیج دیتے ہیں، چینی باہر چلے گی۔ پھر جب ہمیں ضرورت ہے پھر کسی ملک سے کہتے ہیں ہمیں چینی دو، پاکستان سے چینی نکالی اور انہوں نے پیسہ کمایا، پھر جب ادھر سے چینی آئی پھر اس میں پھر دوبارہ عوام کو سیل کر کے اس میں پھر پیسہ کمایا۔ یہ ہمارے قائد لیڈر امیر ہو رہے اور ہم غریب ہو رہے، آپ غور تو کریں۔ اسی طرح ملک ہمارا الحمدللہ چاول جو ہے اتنا پاکستان میں چاول ہے، خود کفیل ہے ہمارا ملک، لیکن جب پاکستان کا چاول آتا ہے تو یہ غیر ملک میں یہ سیل کر دیتے ہیں، اور جب ہمیں ضرورت ہوتی ہے پھر دوسرے ملکوں سے لیتے ہیں، دینے کے وقت بھی یہ پیسہ کماتے ہیں، جب لیتے ہیں پھر بھی پیسہ کماتے ہیں۔ ایک لیڈر اپنی مدت پوری کرے یا نہ کرے تو اس کے بینک بیلنس، اس کی جائیداد، اس کے دوسروں ملکوں میں جو اتنے اس کے اثاثہ جات، چاہے وہ صحیح طریقے سے دوسرے ملک میں اپنا پیسہ جمع کرے یا دوسری غلط طریقے سے جمع کرے، وہ امیر سے امیر ہو جاتا ہے، اور ہم اس کو سپورٹ کرنے والے، دھکے کھانے والے، ڈنڈے کھانے والے ہیں، کئی جناب چوٹیں کھانے والے، کئی گرنے والے، اور ہم سائنس و کرایہ لے کر دھرنوں میں شامل ہونے والے دھکے کھا رہے ہیں۔ ہم غریب ہو رہے ہیں، ہمارا چولہا جو ہے نا، ہمارے مہینے کے بجلی کے بلوں سے ہم تنگ آ جاتے ہیں، گیس کے بلوں سے تنگ آ جاتے ہیں، ہمارے بچے جو ہے ہم سے مطالبہ کرتے ہیں ہمیں تعلیم کے لیے پیسے چاہیے، ہمارے پاس نہیں ہوتے، ہم اپنے بچوں کو صحیح ان کو لباس نہیں لے سکتے، ہم پورا مہینہ محنت مزدوری کرتے ہیں، بچوں کا پیٹ صحیح طریقے سے نہیں پال سکتے، ہم جناب مطلوبہ مدت یہ ہمارے لیڈر کی پوری ہو یا نہ ہو ہمارا حالات ڈاؤن ہو جاتے ہیں، تو لیڈر جناب اس کے بعد کیا کہتا ہے جناب، وہ کہتا ہے جناب اتنے میں اتنا امیر ہو گیا۔ اور بلکہ میری بات یاد رکھنا، آپ عوام، ہمارے پاکستان کی عوام بھی بولی بالی ہے، اور جو بھی لیڈر آتا ہے پہلے کرسی پر بیٹھتا ہے وہ پہلے حساب لگاتا ہے کہ میں نے الیکشن جیتا ہے، میں نے کتنے امیدوار خریدے ہیں، کتنا پیسہ لگا ہے، پہلے وہ جتنا پیسہ الیکشن میں لگایا ہے وہ پاکستانی خزانے سے کسی طریقے سے نکالے گا، پھر اس کے بعد اس کو ہوتا ہے کہ اگلا الیکشن میں نے لڑنا ہے، اتنے خرب مجھے چاہیے، وہ میرے پاس جمع ہوں گے تو پھر اگلا الیکشن میں لڑنا ہے، تو وہ پھر اگلے الیکشن کے لیے پیسے جمع کرتا ہے۔ یہ ہم عوام کی جو کمائی ہے، ہم سے یہ ہمارے خون پسینے کی کمائی ہم سے یہ لے کر جمع کرتے ہیں، اگلا الیکشن آتا ہے جناب پھر کیا بریانیاں پکتی ہیں، فلاں پکتی ہیں، پھر عوام کو خریدا جاتا ہے، پھر بڑے بڑے جناب جو لیڈر ہوتے ہیں ان کو خریدا جاتا ہے، پیسہ لگتا ہے، وہ کہاں سے جاتا ہے؟ ہم سے یہ لیتے ہیں۔ خدا را پاکستانیوں ہوش کے ناخن پکڑو، ہمارے ملک کا حکمران ایسا ہونا چاہیے جو آئے تو سادے طریقے سے آئے، ایسا طریقہ الیکشن کا نکالیں کہ جو
وزیر اعظم یا صدر یا کسی سیٹ پر کھڑا ہوتا ہے اس کا ذاتی 1 روپیہ بھی نہ ہو. ملک پاکستان کا جو ہے ہمارا ٹی وی ہے، اسٹیشن ہے، ہمارا سارا نظام ہے، ہمارے کتنے چینلز ہیں، اور اسی طرح ہمارے جو صحافت ہے، جو ہمارا جدید نظام ہے، ایسا نظام نکالا جائے جو ہمارا وزیر اعظم بنے وہ میرٹ پر بنے، ایماندار آدمی کو سامنے لائیں اور اس کے پیسے نہ لگیں. جب وہ سیٹ پر بیٹھے تو اس کو یہ فکر نہ ہو کہ میں نے اتنے لگائے ہیں، پہلے وہ نکالنے ہیں، اگلے الیکشن کے لیے اتنے جمع کرنے ہیں، یہ اس کو فکر نہ ہو. تو میرے بھائیوں، یہ کچھ گزارشات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. تو آپ غور کریں کہ ہم مسلمان ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ کفر کے فتوے نہ لگائیں، بلکہ ایک دوسرے کے ساتھ نرمی سے پیش آئیں اور ایک دوسرے کا احترام کریں. تو یہ چند گزارشات میں نے آپ سے کی ہیں. اگر آپ کو پسند آئیں تو آپ یہ تمام اپنے رشتہ داروں میں، جاننے والوں میں شیئر کریں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.